हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, ई बुक्स और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ताकि आप में से जो लोग इन नॉवेल्स को ख़रीद नहीं सकते वो भी यहां बआसानी इनको रीड कर सकें। इसी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक बहुत ही अमेजिंग और बेहद पसंद किया जाने वाला नॉवेल मेरी हर कमी को है तू लाज़मी के एडिशनल सीन्स, जो कि रीडर्स की फरमाइश पे अलग से लिखे गए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर आप इस नावल को बगैर वॉइस के खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की सेटिंग ऑप्शन में जाके इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं जहान हैदर शाह और अलीज़े शाह के इश्क की लाजवाब दास्तान। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी अज़ हुरिया मलिक जहान एंड अलीज़े एडिशनल सीन्स पार्ट 7। आज फिर मेरे मियाँ मुझे ताव दे के चले गए हैं और इस सर पे आग खड़ी हुई है। जैनी ने एक बार फिर से अपना दुखड़ा रोया तो सब मुस्कुरा उठी। तो ज़रूरी है कि मियाँ के साथ ही शॉपिंग पे जाया जाए। चलो तैयार हो तो हम चारों पाँचों चलती हैं शॉपिंग पे। इधर मेहरू को भी कॉल करके बुलवा लेते हैं। आयत भाभी ने झटपट सारा प्लान तैयार करवा लिया। जिहान लाले से पूछा है आपने? अगर इन्हें पता चला न तो सख्त खफा होंगे वो। जैनी ने फ़ौरन मुस्तरबाना अंदाज में कहा कि मेंशन की ख़वातीन का ऐसे बिना गार्ड्स और किसी मर्द के कहीं भी जाना जिहान ने मना किया था और कोशिश की जाती थी कि शॉपिंग इन्हें घर बैठे ही करवा दी जाए, लेकिन अगर कभी मॉल जाने का इरादा हो तो साथ मर्द ज़रूर जाते थे। अरे कुछ नहीं होता, ड्राइवर और गार्ड्स तो साथ होंगे ही ना, और वैसे भी लाले तो शहर से बाहर हैं, हम बाबा और मामा को बता के चले जाते हैं। उन्होंने फ़ौरन इसके इस्तराज़ात रद्द किए। चले ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, आप मेहरू को भी कॉल कर दीजिए। जैनी रजामंदी देते हुए बोली तो आयत ने अपना रुख अलीज़े की जानिब किया। अलीज़े आप भी तैयार हो ना? उन्होंने इसे कहा तो वो बुदकी। नहीं भाभी, अगर इन्हें पता चला तो बहुत सख्त खफा होंगे। इसके गुस्से का सोच के ही इसकी जान हवा होने लगी थी। इतना भी कोई जलाद नहीं है वो, और ना ही ऐसी कोई पाबंदी है, इसलिए तैयार हो तुम। मैं मामा बाबा को बता के आती हूँ। इसके हर तरह के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए उन्होंने इसे भी तैयार किया और फिर वो ड्राइवर और गार्ड्स के साथ जाने को निकल पड़ी। मेहरू, खुदा के लिए कुछ पसंद कर भी लो, वगरना हम तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। मेहरू को मुसलसल शॉप्स खंगालते देख के लारिब से रहा ना गया तो इसने फ़ौरन मेहरू से कहा, जिसे अनसुना करते हुए वो शॉप में घुसी। इस कदर शदीद प्यास लग रही है मुझे, गला खुश्क हो रहा है, लेकिन ये मेहरू तो रोज़े के साथ हमारा हशर बिगाड़ने के चक्रों में है। अलीज़े रूहान से अंदाज में बोली तो इससे कबल के कोई कुछ कहता उकुब से आती आवाज़ पे वो पाँचों सुन हो गई। जानब, हम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारी प्यास बुझाते हैं तो बदले में तुम हमारी प्यास बुझा देना, लेकिन शर्त यह है कि ये सब काम मेरे बेडरूम में होगा। लोफराना खबासत से भरपूर आवाज़ पे अलीज़े की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। इस बेहुदा बकवास का मतलब? लारेब ने चारों तरफ तायराना निगाह डालते हुए सर्द अंदाज में मुड़ के इन्हें मुखातिब किया, जहाँ दो लड़के खासे बिगड़े हुलिये में खड़े बेहुदा अंदाज में इन्हें घूर रहे थे। बकवास नहीं है, हम तो बस प्यास बुझाने का कह रहे हैं। अलीज़े की सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पे गलीज़ सी निगाह डालते हुए इसने फिर से इन्हीं अल्फाज का सहारा लिया तो सबकी आंखें मारे गुस्से के दहकने लगी, माँ सिवाय अलीज़े के, जिसके हवास सल्ब होने को थे। वहाँ रश ना होने के बाइस लोग बहुत कम थे, इसलिए वो बहुत धड़ल्ले से इनका रास्ता रोके खड़े थे। ऐसे अल्फाज बोलने से कबल जान लेना चाहिए कि अल्फाज ज़ाया किस पे कर रहे हो, वगरना अल्फाज के साथ साथ जान भी ज़ाया हो जाएगी। लारेब ने अपने उठते हाथ पर शिद्दत से काबू पाते हुए अलीज़े का हाथ थामा और कदम आगे को बढ़ाए। अरे जान अगर इस पे जानी है तो ज़ाया होने का भी दुख नहीं है। अलीज़े की कलाई लपक के अपनी गिरफ्त में करते हुए इसने जिस दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया था वो सब इस पे थरा उठी थी, लेकिन इसकी इस जुर्रत पे महरमा खान ज़ब्त ना करवाई और अपना हाथ इसके चेहरे पे छाप गई। ऐसी जुर्रत करने से कबल काश तुम सोच लेते तुमने किसकी इज्जत पे हाथ डाला है। मेहरू ने दुरुस्त अंदाज में कहते हुए इसकी गिरफ्त से अलीज़े की कलाई एक झटके से छुड़वाई तो बेइज्जती के एहसास से पागल होते इन लड़कों ने
جب علیزے اور مہرو کے دوپٹوں کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے وہاں جیسے طوفان آ گیا۔ جس لڑکے نے علیزے کو ہاتھ لگایا تھا وہ اگلے ہی لمحے فرش پہ گرا پڑا، ان کی چیخیں نکال گیا۔ پانچوں نے لرز کے جب سامنے دیکھا تو جیسے ان کے فرشتے کوچ کر گئے، کیونکہ سامنے کھڑا جہان بھپرے شیر کی مانند ان لڑکوں پہ پل پڑا تھا، جبکہ ساتھ کھڑے معاویہ اور خان کے بھی کم و بیش ایسے ہی تاثرات تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ جہان کی دھاڑتی آواز پہ مال میں موجود سب لوگ ادھر اکٹھے ہونے لگے، جنہیں جہان کے گارڈز نے فوراً قابو کیا۔ وہ جہان حیدر شاہ کے گھر کی خواتین تھیں جنہیں تم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا سر مسلسل ٹھنڈے فرش پہ مارتے ہوئے وہ بول نہیں بلکہ گرا رہا تھا۔ جہان اسے یوں آپے سے باہر دیکھ کے لاریب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ خاموش، ایک دم خاموش، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے آپ میں سے کسی کی بھی۔ اس کی بلند تنبیہی آواز پہ ان لوگوں کے دل گویا بند ہونے کو تھے۔ اس کی بلند دھاڑتی آواز پہ علیزے کا دل گویا بند ہونے لگا تھا، لیکن اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو اپنے اندر لگی آگ بجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ دوسرے ساتھی کو خان اور معاویہ نے قابو کیا ہوا تھا۔ مال میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو چکی تھی۔ سہمی سی عوام ایک کونے میں لگی جہان کے گیس کو دیکھ رہی تھی، جو کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تم میری فیملی کی خواتین پہ نظر ڈالنے کے پیسے لینے سے قبل پوچھ لیتے تو تم اپنی بربادی سے بچ جاتے۔ سرد انداز میں کہتے ہوئے اسے زوردار مکہ اس کی ناک پہ رسید کیا تو اس کے ناک سے خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا، جس سے علیزے کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ اس کی بے ساختہ چیخ میں جہان کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ اس نے گردن موڑتے ہوئے ایک سرد کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالی۔ علیزے شاہ، ایک بھی آنسو مت بہائیے گا، وگرنہ میں یہیں ان ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تندہی سے کہتے ہوئے اس نے اس لڑکے کے ادھموئے وجود کو زوردار انداز میں نیچے پھینکا تو علیزے کے آنسو وہیں ٹھٹر سے گئے، جبکہ جہان کی علیزے سے کہی بات سن کے ان سب کو اندازہ ہوا کہ وہ یہاں آ کے کس قدر سنگین غلطی کر چکی تھیں۔ جے کنٹرول یور سیلف، ایک سنجیدہ اور شکایتی نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے معاویہ ہمت کرتا آگے بڑھا اور بھپرے ہوئے جہان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ بادر می، درستی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا بازو چھڑایا اور زمین پہ گرے ان دونوں کو کالر سے پکڑ کے اٹھانے لگا۔ جے بھابھی کی حالت، علیزے کی خطرناک حد تک سفید پڑتی رنگت دیکھتے ہوئے معاویہ نے پھر سے ہمت کی، لیکن اس لمحے وہ سنگ دل ہر احساس سے عاری دکھ رہا تھا۔ اب وہ اسی انداز میں اسے ڈپٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کے الفاظ جب دماغ تک پہنچے تو اس نے شدت سے لب بھیجتے ہوئے ایک جھٹکے سے علیزے کا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور سب کو کٹیلی نگاہ سے اشارہ کرتے ہوئے ان لڑکوں کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے ساتھ گھسیٹتی علیزے کا سانس لمحہ بہ لمحہ کم ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی چلا نہیں رہا تھا بلکہ بھگا رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی علیزے کے علاوہ ان چاروں کے حلق بھی خشک ہو رہے تھے۔ زینی کو بار بار معاویہ کی شکایتی نگاہ یاد آ رہی تھی، جو اس کے دل کی بے چینی کو بڑھائے جا رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان پیچھے آنے والی گاڑی کی سمت ڈالا تھا کہ اس میں معاویہ اور خان تھے۔ جہان نے تیزی سے موڑ کاٹا تو ان کے دل دہل سے گئے، جبکہ علیزے نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو دبوچا۔ حیدر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے کپاتے ہاتھوں کا لمس اور لرز سے ہونٹوں سے نکلے الفاظ نے جہان پہ جادوئی سا عمل کیا کہ نہ چاہتے ہوئے غیر ارادتاً گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی، اور چاہنے کے باوجود وہ اس کے ہاتھ نہ جھٹک سکا کہ جہان حیدر شاہ اپنی جان پہ کھیل سکتا تھا، لیکن علیزے حیدر شاہ کا اپنی طرف بڑھا ہاتھ کبھی نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ وہ اس کے لمس سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ جب موبائل کے بجنے پہ جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا تو اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ اس نے جلدی سے گیئر بدلا اور گاڑی کو اسی سپیڈ سے بھگانے لگا۔ مینشن کے پورچ میں گاڑی سے اترتے ہی وہ بجلی کی سی رفتار سے معاویہ اور خان کی گاڑی کی طرف بڑھا اور بھوکے شیر کی مانند ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کے ساتھ مارا تو وہ جو گاڑی سے نکلنے کو تھیں وہیں دبک گئیں۔ تم جانتے ہو کہ میری ڈکشنری میں غداری کی سزا کیا ہے؟ اس کی گراتی آواز پہ ڈرائیور کی جان ہوا ہونے لگی۔
میں وہ سر، اس نے گھگھیائی آواز میں کچھ کہنا چاہا لیکن جہان کے بھاری ہاتھ نے فوراً اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس کا سودا کرنے والے تھے؟ میری یعنی جہان حیدر شاہ کی بیوی کا، سرد انداز میں کہتے ہوئے اس نے بایاں ہاتھ اس کے جبڑے پہ مارا تو کب سے اس کا ڈیول روپ برداشت کرتی علیزے کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئیں جو اس کے تنے اعصاب پہ ناگوار گزریں۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈرائیور کو خان کے قدموں میں پھینکا اور خود ان کو لیے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ کس چیز کی کمی ہے آپ سب کو جو آپ لوگوں نے ہم میں سے کسی کا بھی انتظار نہیں کیا اور نکل پڑی اکیلے شاپنگ کے لیے؟ وہ سخت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولے جا رہا تھا۔ قید ہیں آپ سب کیا جو اس طرح سے نکلنے کی نوبت آن پہنچی آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ نہیں جانتے کہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں آپ نہیں جانتی کہ جب تک جہان حیدر شاہ کا وجود اس مینشن سے جڑا ہے آپ سب کو ہر قدم پھونک کے رکھنا ہے۔ وہ چلا نہیں رہا تھا لیکن اس کا انداز بہت سخت تھا، اور تو اور آج معاویہ جیسا بندہ بھی غصے میں دکھ رہا تھا۔ سمجھ سکتی ہیں آپ لوگ اس اذیت کو جب دوسرے شہر میں بیٹھے آپ کو آپ کے ڈرائیور کی غداری اور گارڈز کے زخمی ہونے کی اطلاع کے ساتھ میسج کیا جائے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرو؟ جانتی ہیں کہ کیا گزری اس لمحے ہم سب پہ؟ اس کو ضروری آپ سب کو ضروری آج ہی جانا تو اطلاع کر سکتی تھیں آپ، لیکن وہ متاسفانہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری لالے، لیکن میں نے سب کے اترے چہرے دیکھ کے زینی نے سوری کرنی چاہی لیکن سسکی کی آواز پہ اس کی زبان یخلخت رکی اور اس نے گردن گھما کے دیکھا جہاں علیزے اپنا ضبط کھوتی رو پڑی تھی، جبکہ اسے یوں روتے دیکھ کے جہان لب بھینچ کے رہ گیا۔ علیزے اپنے آنسو صاف کریں ورنہ بہت بری طریقے سے پیش آؤں گا میں۔ جہان نے سرد انداز میں تنبیہ کی لیکن اس کے آنسو تھمنے کے بجائے مزید تیزی سے بہنے لگے تو مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ علیزے یو کانٹ ڈو دس، اتنی بڑی گل وہ سنجیدگی سے بولنے کو تھا جب اس کے آنسو جب اس کے رونے میں شدت دیکھ کے وہ بے چینی سے اس کی جانب گیا اور بے اختیار گھٹنوں کے بل جھکتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ علیزے پلیز روئیں مت، کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ اس کی بے بس آواز پہ کب سے چپ کھڑے معاویہ کے ہونٹ مسکرات گئے جبکہ ان سب کی سانسیں بھی بحال ہوئیں۔ علیزے پلیز اسٹاپ اٹ۔ اس کے رونے میں مزید شدت دیکھ کے وہ سب کچھ بھولتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ نے ڈانٹا بری طرح سے، کوئی گھر نہیں تھا اور مجھے جانا تھا لیکن آپ نے ڈانٹا، زمین میں گاڑنے کا کہا۔ اس کی التفات پہ وہ مزید بکھرتی ہچکیوں کے ساتھ بولی تو جہان کا دل مچل اٹھا۔ بکواس کر رہا تھا میں، آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں بھلا میں؟ آپ پلیز رونا بند کریں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بے بسی سے بولتا اس کے ماتھے پہ جھکا تو علیزے کا اس کی خوف سے دھڑکتا دل سب کی موجودگی میں اس کی قربت پہ پاگل ہو اٹھا۔ بھابھی بیگم رونا بند کر لیجئے ورنہ یہ بندہ افطاری سے پہلے اپنا روزہ توڑ ڈالے گا۔ آپ کے آنسو تو یہ جام حیات۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کے معاویہ اپنی زبان پہ مزید قابو نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اس لیے وہ جو بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا لیکن اس کے آخری الفاظ جہان کے خشک نگاہ کے زیر اثر ہو گئے جبکہ اس کی بکواس پہ خجل ہوتی علیزے نے جلدی سے چہرہ صاف کرتے ہوئے فاصلہ بڑھایا اور ان سب کے ساتھ جا بیٹھی جو ایک دفعہ پھر سے جہان کے یوں بے ارادتاً غصہ ٹھنڈا کرنے پہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نماز اور تراویح کے بعد وہ نیند سے بحال ہوتی فوراً بیڈ کی طرف بڑھی لیکن اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے نیند میں ہی اپنے چہرے پہ پرتپش سانسوں اور سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو اس کا ذہن شعور کی منزلیں طے کرتا نووالد کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جو اس پہ چھایا اس کے نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ؟ اس نے حیرانگی سے گھڑی کو دیکھا پھر اسے دیکھا جو آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے اسے تک رہا تھا جبکہ اس کی نگاہوں کے شوق تقاضے اسے بکھلائے جا رہے تھے۔ آپ جانتی ہیں جب آپ کے مینشن میں نہ ہونے کی اطلاع مجھے ملی تب میرا دل کس قدر بے چین ہوا تھا۔ اب اس دل کو سکون پہنچانا آپ کا کام ہے نا؟ شوخ تقاضات، رومانی خواہشات لیے وہ اس پہ چھایا اس کے حواس سلب کرنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور صبح روزہ بھی رکھنا ہے تو بس سوتے ہیں۔
وہ بے ربط سے انداز میں بوکھلائی سی مزاحمت کرنے لگی کہ اس کی شدت اسے یوں ہی بوکھلا دیا کرتی تھی۔ سوئیں گے بھی اور روزہ بھی رکھیں گے، لیکن دل کو تھوڑا سکون پہنچانے کے بعد۔ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس پہ مزید جھکا اور اس کی ٹھوڑی کے بھنور کو چھوا تو علیزے نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ حیدر اس کا شدت بھرا لمس ٹھوڑی کی سرحد کے پار محسوس کرتے ہی اس کی دھڑکنیں تلپٹ ہونے لگیں تو اس نے بے اختیار اسے پکارا، لیکن اس کے ہونٹوں پہ چٹختے نام کو اپنے ہونٹوں میں سمیٹتے ہوئے اسے خود میں سمیٹنے پہ مجبور کرنے لگا، اور اس کی شدتوں سے مانتی علیزے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کرتی اسے خود سپردگی کا احساس دلاتی آج دن بھر میں ملی ہر اذیت کو مٹانے لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولا کیجیے۔